औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, मुल्की सियासी मामलात किस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब जहां पर इत्तेहादियों की नाराजगी जोरों शोर से जारी है, कहीं कोई मुलाकात जेल में हो जाती है, कहीं कोई मुलाकात बहादुराबाद में हो जाती है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत से तमाम इत्तेहादी नाराज हैं और उस नाराजगी का भरपूर फायदा पीडीएम के रहनुमा उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब की जो गुज़िश्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने वाज़े किया था कि जो नाराज इत्तेहादी हैं हुकूमत के सेंसस के मामलात पर और सेनेट इंतखाबात के मामलात पर जो है वो उनसे मुलाकात की जाएगी, उनसे राबते किए जाएंगे और हो सकता है उनको उन नशिस्तों से उठाकर इन नशिस्तों पर बराजमान करा लिया जाए। लेकिन यहां पर हुकूमत के लिए काफी अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है, हुकूमत के लिए खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि जिस तरह बॉडी लैंग्वेज आज देखने में आई है एमकेएम रहनुमाओं की, इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुत्तादिद विजिट्स हुए, मुत्तादिद बार वहां पे सीनियर रहनुमा जहांगीर खान तरीन साहब समेत दौरा करके गए, लेकिन इसके बावजूद भी वो बॉडी लैंग्वेज एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं में दिखाई नहीं दी जो कि आज पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात के बाद दिखाई दी है। आया आगे आने वाली सूरत हाल में क्या चीजें सामने आने वाली हैं। और दूसरी जानिब अगर पीडीएम की मौजूदा हालत को देख लिया जाए तो सही मानों में आज सेनेटर फैसल जावेद साहब का भी ये स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि जितने इस्तीफे जमा कराए गए हैं दरअसल वो इस्तीफे नहीं हैं, वो लतीफे हैं और वो लतीफे मुसलसल सुनाए जा रहे हैं। अगर पीडीएम ने कौमी असेंबली के प्लेटफॉर्म पर इस्तीफे दे दिए तो असद कैसर साहब उसको फौरी तौर पर मंजूर कर लेंगे। एक बात मेरी समझ से बालातर है, वो बात ये कि अगर कवानीन को जांच लिया जाए, मौजूदा जमहूरियत की किताबों को खंगाल लिया जाए तो उसमें वाज़े तौर पर दर्ज है कि अगर कौमी असेंबली चलेगी तो उसमें दोनों जगह से बराबर नशिस्तें मौजूद होंगी। हुकूमती नशिस्तों पर लोग मौजूद होंगे, उतने ही लोग ऑपोजिशन के अंदर भी मौजूद होंगे। अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो ही उसको असेंबली तस्वुर किया जाएगा। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि अगर ज़िमनी इंतखाबात दोबारा हो जाते हैं तो ज़िमनी इंतखाबात में क्या पीडीएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फे या दीगर सियासी जमातों की जानिब से उसमें हिस्सा लिया जाएगा? अगर हां तो फिर इस्तीफे क्यों टाइम पास के लिए जो है वो स्पीकर कौमी असेंबली को जमा कराए जा रहे हैं? ये एक सवालिया निशान बन गया है। दूसरी जानिब मसाइल की अगर मैं बात करूं, सिंध के मसाइल की अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल सिंध में मसाइल कुछ ज्यादा हैं। सिंध के अंदर पानी नहीं था, कोई कुछ नहीं बोला। सिंध के अंदर बिजली नहीं थी, कोई कुछ नहीं बोला। अब सिंध के अंदर गैस भी नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। आया जितने लोग यहां पर मौजूद हैं उनको ये बात चीख चीख कर बयान करने की नौबत आ चुकी है कि जनाबे वाला खुदा के लिए रहम कर दीजिए, जो चीजें गिनी चुनी मिल रही थी अब वो भी मिलना बंद हो चुकी हैं। आया किस डगर पर आवाम को लेके जाने की इस वक्त तैयारियां जारी हैं और किस नहज पर आवाम को पहुंचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अगर ऐसी ही सूरत हाल चलती रही तो आवाम वैसे ही नाराज हैं, आवाम वैसे ही परेशान है, चाहे किसी भी सतह के हुक्मरानों से हो। आगे आने वाले वक्तों में मजीद संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। अगर पीडीएम के हवाले से दोबारा जिक्र करता चलूं तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर अब वाज़े दरारें दिखाई देती हैं। कुछ लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को इसका मौरूद इल्जाम ठहरा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने वाज़े कहा है कि असेंबली में रहकर और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेकर हम हुकूमत का मुकाबला करेंगे। आया जितनी बातें मैंने की या फिर जितनी बातें मुत्तादिद एनालिस्ट, तज्जियाकारों और एंकर पर्सन्स की जानिब से की गई, उन्होंने यही चीज दोहराई थी कि जनाबे वाला इस्तीफा देने से क्या होगा। आपकी पावर तब गिनी जाएगी, आपकी ताकत को तब जो है वो तस्वुर में लाया जाएगा जब आप इस्तीफा देने के बजाय इस्तीफा ले लेंगे। और मौजूदा हालात और मौजूदा पीडीएम के इत्तेहाद के तनाजुर में और इसके तराजू में अगर इसको तोल लिया जाए तो सही मानों में आपको खुलकर यह बात पता लग जाएगी कि अब इन तिलों में तेल बाकी नहीं रहा है और ना इस वक्त पीडीएम में मौजूद तमाम जमातों की इतनी क्रेडिबिलिटी मौजूद है कि वो मौजूदा वफाकी हुकूमत को घर भेज सकें। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान मिर्जा साहब। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून राजा राशिद अली एडवोकेट साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। राजा साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। राजा साहब, क्लियर करते हैं सर, ये क्या हुकूमत ने नया ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया है कि आप इस्तीफे दें, उसमें बाई इलेक्शन हो जाएंगे। अब बाई इलेक्शन में अगर सारे उम्मीदवार जो है वो पीटीआई के बिला मुकाबला मुंतखब होकर आ जाते हैं तो असेंबली में अपोजिशन रहेगी नहीं, और जब अपोजिशन नहीं रहेगी तो असेंबली चलेगी कैसे सर? हाँ देखें, ये
لاسٹ پروگرام میں بھی اس ایشو پہ بات ہوئی تھی کہ اگر آپ یہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس میں بھی 2 سال بعد جلسے جلوس سٹارٹ ہو گئے تھے، سیم وہی چیز ریوائز ہو رہی ہے. پریشیس ٹائم اس قوم کا جو ہے وہ ویسٹ کیا جا رہا ہے. مین مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ، ایک تو ایجوکیشن ہے، ایک اویئرنیس ہے. جی آپ کو اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اویئرنیس کریٹ کریں کہ آیا آپ لوگوں کو جو الیکٹ کر کے ہم نے اسمبلیوں میں بھیجا ہے، آپ کا وہاں پہ جا کے کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، جی وہاں جا کے پروٹیسٹ کرنا نہیں ہے. اور ہم 2 دہائیوں سے مسلسل یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ الیکٹ ہو کے، جی اور یہ آج جو اب اپوزیشن میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہ کل ساری گورنمنٹ میں تھی، صحیح، اور جو پارٹی اپوزیشن میں تھی آج وہ گورنمنٹ میں ہے. کل یہ جلسے جلوس کر رہے تھے، آج یہ جلسے جلوس کر رہے ہیں. تو اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو بتائیں، ان کو ایجوکیشن کی بات میں نہیں کروں گا کیونکہ 6 سال 8 سال کے ہوں گے. اگر یہ 6-8 سال کے ہیں تو پھر تو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. لیکن جس اسٹیج پہ یہ پہنچ چکے ہیں، 30 40 سال کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، یہ پبلک کو اویئرنیس کریٹ کریں، پبلک کو بتائیں جی کہ آپ ان سے پوچھیں. آپ کو یہ جمع کرتے ہیں جلسے جلوسوں میں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ جب ہم آپ کو الیکٹ کر کے بیچتے ہیں، لیجسلیشن کریں ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف پبلک آف پاکستان. ان کو ریلیف دینے کے لیے آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے. اور اس کے علاوہ دوسری بڑی اہم چیز جو آپ نے کرنی ہے، ڈیوولوشن آف پاور. آرٹیکل 140A کے تحت، وہ بھی اسی کنسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، اس کے تحت آپ نے وہاں جا کے آج تک کسی سیاسی جماعت نے اس چیز پہ آواز نہیں اٹھائی. نہ قانون سازی کے لیے کوئی بل پیش ہوتا ہے کہ اگر کوئی سیاستدان حلقے میں آتا ہے، بڑے دعوے کرتا ہے، الیکشن جیت جاتا ہے اور پھر اپنے دعووں سے مکر جاتا ہے، تو اس پہ میری نظر میں تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. لیکن چلے ٹھیک ہے، کوئی گنجائش نکال لیتے ہیں، 62-63 تو لگے کم از کم. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. نہیں، ابھی ہر چیز کے لیے دیکھیں آپ کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے. اچھا. اور جو ہم نے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ عدالتوں نے کئی دفعہ انتظامیہ کو، گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں. ان کو خود کرنا چاہیے، ان کو خود پتہ ہونا چاہیے ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے، ان کا کام کیا ہے. تو ہر چیز کے لیے ہمیں کورٹ میں جانا پڑے گا، راستے سے کیوں آنا پڑا ہے، اور کورٹ ڈائریکشن دے گی، پھر بھی اس کو 100% امپلیمنٹیشن دیکھنے میں نہیں آتی. پھر بھی یہ دیکھتے ہیں جی کہ ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ کس طرف ہے. تو یہ چیز جب تک ٹھیک نہیں ہوگی، اور 2 اشرے سے پاکستان کے تو آپ نے 10 سال اس طرح ضائع کر دیے پروٹیسٹ کر کے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے ویسٹیج آف پریشیس ٹائم ہے. ان کو صرف یہ ہے کہ یہ اپنی لیجسلیشن جو ان کا ڈومین ہے، جیسے یہ کہتے ہیں جی کہ ادارے سارے اپنی ڈومین میں رہیں، تو یہ اپنی ڈومین میں رہ کے جو ان کو آئین کے مطابق ان کا جو کام ہے یہ کیوں نہیں کرتے؟ صحیح. تو آپ جتنا ٹائم قوم کا ضائع کر رہے ہیں یہ پروٹیسٹ کر کے، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ چلیں ٹھیک ہے. عمران مرزا صاحب، جناب والا آپ کی طرف آؤں گا. پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں. عمران بھائی، سر کلیئر کر دیں، کس نے آپ کو کہا سر کہ اگر صحیح معنوں میں استعفے آ گئے، بائی الیکشن ہو گئے، پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ جیت گیا، جو سوال ان سے کیا وہی آپ سے دہرا رہا ہوں، تو کیا مطلب آپ لوگ اسمبلی میں اکیلے بیٹھیں گے اور کوئی نہیں ہوگا اپوزیشن کے اندر؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں میٹرو چینل کا کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی. دیکھیں جی علی بھائی، بات یہ ہے کہ جب انہوں نے جب پروٹیسٹ اسٹارٹ کیا تھا جی، تو انہوں نے یہ شروع کیا تھا کہ جی ہمیں استعفیٰ چاہیے وزیر اعظم صاحب سے. اور جی پہلے یہ بولتے رہے، ان کا موقف یہ رہا کہ جی استعفیٰ چاہیے استعفیٰ چاہیے. اس کے بعد جب یہ تھک ہار گئے، انہوں نے کہا کہ جی، تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا اب یہ خود استعفے دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ جی اب ہم استعفے دے رہے ہیں. اور اس وقت تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے. جس طرح سے سانجے کی جو ہنڈیا جو بیچ چوراہے پہ ان کی پھٹی ہے، اور تمام چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جی مولانا صاحب کے اندر کی اپنی پارٹی سے جو لوگ جو ہے وہ بول پڑے کہ جس طریقے سے بغاوت ان کی، جو وہ سچ بول رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے. پھر اس کے بعد یہ جو کل پیپلز پارٹی نے جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا فیصلہ کیا ہے اور ایک جمہوری طریقہ ہے، اسی طرح سے جو اسمبلی کے اندر کوئی چینجز آنا چاہیے. تو ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اسمبلی ہے، آپ اس میں آ کے بات کریں، آپ کو ایک نمائندگی دی ہے عوام نے، آپ آ کے یہاں پہ بات کریں جو طریقہ کار ہے. لیکن اس طرح سے روڈوں پہ نکالنا لوگوں کو، اور وہ بھی ان حالات کے اندر جب یہ کووڈ چل رہا ہے، اور لوگوں کا مجمع لگانا، تو یہ تو کسی طریقے سے بھی جو ہے اچھی بات نہیں ہے. اور ایک سمجھدار جو قومیں، سمجھدار جو لیڈر ہیں، ان کا فرض یہی ہے کہ عوام کو، اسمبلی موجود ہے وہاں پہ بات کریں. اس طرح سے عوام کو پریشان ان کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن عمران مرزا صاحب، آپ لوگ کس جگہ پر اس وقت حکومت کھڑی ہوئی ہے سر کہ آپ لوگ صحیح معنوں میں پہلے ہی اپوزیشن آپ کے خلاف اتحاد کر رہی ہے، اور اس کے بعد پھر صحیح معنوں میں عوام بھی پریشان ہے؟ سر
سر مانیں گے, آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات بولی ہے, پھر آپ کے اتحادی بھی آپ سے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں سر, وہ دوسری جگہ ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا سر کس طرح کرسی سنبھالیں گے. نہیں, دراصل بات یہ ہے کہ جہاں سے آپ نے بات کری اتحادیوں کی بات کری, تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جو ان کا جو ایک موقع جس طرح سے ابھی سینسس کی انہوں نے بات کی ہے, دیکھیں میجورٹی اس وقت کراچی کے اندر سب سے زیادہ جو میجورٹی ہے سیٹس دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے پاس ہے. جی جی, تو ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ جی اگر ہمارے پاس اگر اس کی سینسس اگر ہوتے ہیں, اس میں تعداد بڑھتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے سیٹیں بھی بڑھتی ہیں, تو اس کا بینیفٹ ٹوٹلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوتا ہے, ہمارے لوگوں کو ہوگا. تو یہ ہاں 2017 کے اندر یہ سینسس ہوئے تھے, اب یہ ہے کہ 2022 کے اندر یہ سینسس کروائے جائیں گے, لیکن چونکہ بلدیاتی الیکشن سر پہ تو اس پہ فوری طور پہ نہیں کرائے جا سکتے. اس میں کچھ قانونی ہچز بھی ہیں جن کو اپنا رپورٹ دی جائے گی وزیر اعظم صاحب کو, تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ چیزیں دور کر کے انشاءاللہ 2022 کے اندر سینسس بھی ہوگی. میں نے ابھی لاسٹ ٹائم ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے اتحادی جماعت ایم کیو ایم پاکستان کے حیدر عباس رضوی صاحب کا سنا تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مطلب صحیح معنوں میں سیاسی اور اخلاقی جواز اب بنتا ہی نہیں ہے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا, کوئی ایک نقطے پہ آپ لوگ عمل درآمد نہیں کر رہے. کراچی پیکج کھڈے لائن لگ گیا صحیح معنوں میں, پھر اس کے بعد 1100 ارب روپے آپ نے دیے, پھر وہ کھڈے لائن لگ گئے, اس کے بعد سینسس کا معاملہ, اس کے بعد ان کے دفاتر کھولنے کا معاملہ, ان کے کارکنان کی بازیابی کا معاملہ, کسی چیز پر حکومت کی سنجیدگی نہیں ہے. تو وہ کس جواز کے ساتھ اور کس منہ کے ساتھ وہ بیٹھیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کہا کہ فنڈز کے حوالے سے, تو 1100 ارب روپے جو ہیں وہ بالکل وہ ایک مختلف ٹرنچز کے اندر آ رہے ہیں. ابھی کراچی ٹرانسفارمیشن آپ کے پاس 1100 ارب روپے کراچی کو دینے کے, دیکھیں ٹرانسفارمیشن جو پلان ہے کراچی اس کے اندر ابھی جو 27 ارب روپے کا جو پروجیکٹ اس کا افتتاح کیا ہے بلاول صاحب نے جا کے, تو وہ بھی اسی کا حصہ ہے, وہ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے 27 ارب روپے. اچھا, اور یہ 2023 تک تقریباً 300 ارب روپے انہوں نے خرچ کرنے جو کہ اب فیڈرل گورنمنٹ سے آئیں گے. یہ وہ جبکہ یہ جو ہے کراچی کے لیے صرف 8 آپ لوگوں نے پیسہ اٹھا کے سندھ گورنمنٹ کو دینا ہے کہ آپ لگائیں, مطلب ایک جو باقاعدہ جو پروجیکٹ ہے مانیٹرنگ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ہم مانیٹر کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ضرورت ہے جن چیزوں کی ضرورت ہے ظاہر سی بات ہے. متعدد بار پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہاں بول کے جاتے ہیں کہ جی ہم لوگ تو سندھ حکومت کو فنڈز دے ہی نہیں سکتے, وہ لوگ کھا جائیں گے. نہیں دیکھیں وہی آ گئے دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کسی بندے کو ایک چورنگی پہ کھڑے ہو کے کتنے آپ لوگ سر دعوے کریں گے؟ دیکھیں علی بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں ایک سسٹم ہوتا ہے, سسٹم کے تحت ہی کام ہوتا ہے نا. یہ ادارے ہیں, میں اداروں کے تھرو ہی کام کروا سکتا ہوں, میں تو نہیں بول سکتا کسی اپنے جاننے والوں کو یار یہ پیسے پکڑو اور یہ روڈ بنا دو. تو ایک سسٹم ہے, سسٹم کے تحت ہی کام ہوگا. ظاہر سی بات ہے افسران ہے جو ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو لک آفٹر کرتے ہیں, وہ ایک سسٹم ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے کام ہوگا. اس کے علاوہ تو اس طرح سے ہم آؤٹ آف وے تو نہیں جا سکتے. اچھا چلیں ٹھیک ہے راجہ صاحب, میں ذرا سر اس پہ کامنٹ چاہوں گا. سر اس وقت جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی اگر میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آتے تو ان کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا جائے گا, اگر وہ آتے ہیں تو قانون تیار ہے, ورنہ پی ڈی ایم بھی ایک جگہ بیٹھ جائے گی چپ کر کے. کیا لگتا ہے سر کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کا کیونکہ کورٹ میں کیس ہے اور اس کا پروسیجر جو ہے وہ کورٹ اڈاپٹ کرے گی. کوئی بھی ملزم اگر کورٹ میں اپیئر نہیں ہوتا اور کورٹ نے ان کے خلاف متعدد دفعہ جو ہے وہ وارنٹس وغیرہ بھی جاری کیے, اور اگر وہ اپیئر نہیں ہوں گے تو ہی ول بی ڈکلیئرڈ ایز پروکلیم افینڈر. صحیح, ٹھیک ہے, وہ ان کا جو اپنا پروسیس ہے کورٹ تو اپنا پروسیس کرے گی, وہ چیز تو نہیں رک سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی شرکت کی جہاں تک بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسے پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں وہ شرکت کریں, تو یہ چیزیں تو انہوں نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ وہ اگر ایک پارٹی پروٹیسٹ کر رہی ہے تو لیڈر کو بھی وہاں پرسنلی پریزنس اس کی ہونی چاہیے. اس کا ایک اچھا جو ہے ایک فیکٹ جو ہے وہ جاتا ہے. اور دوسری میں پھر اپنی اسی چیز کو ریپیٹ کروں گا, اس کے ساتھ ساتھ وہ سوچیں بھی ذرا کہ جی یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ مقصد نہیں ہے. اچھا, یہ اس چیز کے لیے ان کو سارے لیڈر یہ جو پی ڈی ایم کے بھی ہیں یہ بھی اپنی جگہ پہ سوچیں کہ یہ ایک ہی طریقہ کار نہیں ہے. پہلے جو ہے وہ پروٹیسٹ جو ہیں وہ آپ نے یہ کیے ہوئے ہیں سارے, اور کرونا کی کیا پوزیشن چل رہی ہے ورلڈ وائڈ, اس کے لوگوں کی زندگیاں آپ رسک میں ڈال رہے ہیں. تو ابھی بھی اور بہت سارے لیگل آپشن ہیں, آپ وہ اڈاپٹ کریں. عدم اعتماد کی تحریک ہے, آپ اس میں جائیں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے اور کوئی کانسٹیٹیوشن میں اور کوئی وے نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا کہ 10 لاکھ لوگ آئیں گے تو وزیر اعظم صاحب گھر چلے جائیں گے, یہ نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کی بات. ایک بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں سے ذرا سوال ہو جائے گا کہ کل تک پاکستان تحریک انصاف والے آپ کی بڑی مخالفت کر رہے تھے, آج وہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا فیصلہ آپ لوگوں نے لیا ہے. لگتا ہے کہ جو فرینڈلی میچ پس پردہ چل رہا تھا وہ کھل کر عوام کے سامنے آ گیا. ایک بریک کے بعد واپس آپ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. راجہ صاحب میں چاہ رہا ہوں اپنا جواب مکمل کر لیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. جی
تو نواز شریف کے صاحب کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، تو یہ ہے کہ یہ ان کی پارٹی نے اس کا ڈیسیجن کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی ابھی پروٹیسٹنٹ جتنے بھی ہیں ان کو اس چیز کو اپنی ساری چیزوں کو ریوائیو کریں اور زیادہ فوکس اس بات پہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آرٹیکل 148 ڈیوولوشن آف پاور جو ہے آپ بلدیاتی انتخابات کرائیں، اور کم سے کم جو اسپین ہیں بلدیاتی انتخابات کے 4 سال کے، اگر کیونکہ 4 سال کے جب آپ الیکشن کرواتے ہیں تو آپ کے پاس 1.25 لاکھ کے قریب پورے پاکستان میں بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ گراس روٹ لیول کے وہ آپ کے پاس تیار ہو کے آتے ہیں. اور اگر 2 دفعہ یہ الیکشن ہو جائے گا تو آپ کے پاس تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب نیچے گراس روٹ لیول سے جو نمائندے ہیں وہ تیار ہو کے آئیں گے. اگر 2.5 لاکھ لوگوں میں سے 8 سال بعد آپ کے پاس 2000 لوگ بھی نیشنل اور پروونشل اسمبلی میں آ گئے تو یہ سارے لوگ ریپلیس ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ یہ تو آپ بہت مشکل سسٹم بتا رہے ہیں، یہ سسٹم تو لاگو ہی نہیں ہو سکتا پاکستان میں. کانسٹیٹیوشن میں اچھا یہ آرٹیکل 148 یہ کانسٹیٹیوشن کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. کانسٹیٹیوشن میں صرف یہی نہیں لکھا ہوا کہ جی یہ باقی آرٹیکل اس کے تحت آپ کی اسمبلی بنے گی اور اس کے بعد روڈوں پہ پروٹیسٹ کریں. آپ ٹھیک ہے آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے نہیں کر رہے ہیں، باقی جو آپ نے نیچے پیسہ دینا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو دینا ہے. آپ نے آرٹیکل 148 کے تحت آپ نے وہ جو نمائندے ہوں گے ان کو دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے ابھی کوئی بھی آپ نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ 1100 ارب جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے لیے وہ کہہ رہے تھے اناؤنس کیا ہے. ابھی دیکھیں نا آگے سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ لگائیں کیسے، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. تو آپ اس کے تحت آرٹیکل 140 کی ڈیوولوشن آف پاور نہیں کی ہوئی، نیچے ہم آپ سوچ رہے ہیں کس کو دیں، وہ پیسے کس کو دیں؟ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، آپ ان کو دیتے ڈائریکٹ. صحیح. اور یہ پہلے ہو چکا ہے. کراچی میں دیکھیں، کراچی جدید ترین ترقی کرتے ہوئے شہروں میں سے ایک شہر بن چکا. یس، ورسٹ سٹی میں 4تھے نمبر پہ ہے. صحیح. تو اس کی وجہ یہ ہے کوئی لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے. اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کو روک کر یہ جان بوجھ کے کہ لوکل لیول سے نیچے لیول سے جو لیڈرز ہیں وہ پیدا ہو کے نہ آئیں. یہ ایک طرح کی یہ بھی کوشش ہے. 55 میں ہم پڑھتے تھے معاشرتی علوم میں کہ جی آپ کی 25% آبادی جو ہے شہروں میں، 75 جو ہے وہ دیہات میں. ابھی اللہ کی طرف سے یہ نیچرلی ایک چیز چینج ہو گئی ہے. 65% کے قریب شہروں میں آبادی ہے اور 35% آپ کی دیہاتوں میں آبادی. یہ پینڈولم شفٹ ہو گیا ہے. ابھی کیا ہے؟ سینسس، مردم شماری آپ جو نہیں کرنا چاہ رہے. کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ کہ وہ 75% والا وہ جو سسٹم تھا جاگیردارانہ نظام، 75% وہاں تھا، 25% جو ہے وہ ادھر تھا. ابھی وہ سسٹم شہروں میں لوگ شفٹ ہونے کے بعد وہ ساری سیٹیں شہروں میں آ گئی. صحیح ہے. اگر آپ صحیح سینسس کر دیں گے تو زیادہ سیٹیں آپ کے پورے ملک میں شہروں میں. چلے ٹھیک ہے، میں ذرا عمران بھائی سے یہ جواب لے لوں. عمران بھائی سر دیکھیں، وفاقی حکومت میں آپ لوگ ہیں، پھر بھی آپ لوگ مطالبہ کرتے ہیں، آپ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں. کیوں سر؟ وفاقی حکومت کا کام تو امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے. امپلیمنٹ کرائیں، جان چھڑائیں. کس چیز کی امپلیمنٹ؟ سر سینسس کا معاملہ ہو گیا، کے الیکٹرک کا معاملہ ہو گیا، SSGC کا معاملہ ہو گیا. معاملات میں گنواتا رہوں گا، پروگرام اس پہ ختم نہیں. دیکھیں ہم نے تو کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، نہ گورنمنٹ، ہم نے تو کسی پروٹیسٹ. فردوس شمیم نقوی صاحب آگے مطالبہ کر رہے ہیں سینسس کا. نہیں، سینسس کا آپ کی حزب اختلاف کی ہے نا. دیکھیں فردوس شمیم نقوی صاحب جو کہہ رہے ہیں تو بات تو سچ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت بات ہے. میں نے بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا. اچھا. لیکن اس کے اندر کچھ قانونی رکاوٹیں ہیں. ہائی نے 2022 کے اندر ہم نے بولا ہے کہ ہم کرائیں گے سینسس، 2022 کے اندر ہوں گی. اچھا، مطلب 2022 میں تو تیاریاں شروع ہوں گی نا سر؟ کہا تو 2023 کا ہے آپ لوگوں نے. نہیں، 2022 کے اندر سینسس کروانے کا اپنا اندیا دے دیا. اچھا جی. مطلب صحیح معنوں میں ابھی آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، مطلب بلدیاتی انتخابات ہوں تو وہ اسی سینسس کے اوپر ہو جائیں. فی الحال اسی سر تھوڑا ماضی میں چلے جائیں. آپ لوگ تو خود جانتے ہیں کہ 2.5 کروڑ تو آبادی نہیں ہے کراچی کی. دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہے ایک سینسس کے جو ادارے ہیں تو وہ تمام چیزیں انہی کی ذمہ داری وہ کریں گے. اگر اس کے اندر کوئی ادارے تو ہم نے دیکھیں، ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ادارے اپنے تمام، لیکن اگر اس میں مانیٹرنگ تو ہماری ہے، لیکن ادارے آزاد ہیں.
لیکن 2017 کے اندر یہ سینسز ہوئے تھے, اس وقت ہم موجود نہیں تھے, ہم حکومت میں نہیں تھے, 2017 میں سینسز ہوئے تھے. تو اب تمام چیزوں عوامل پہ پہلوؤں پہ نظر اپنا ڈالی جا رہی ہے کہ جی کہاں پہ ایسی کوتاہی ہوئی ہے, کہاں ایسی غلطی ہوئی ہے. حقیقت بات ہے, لیکن یہ ہے کہ اب تمام چیزیں جب ادارے اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, تمام چیزیں ہوں گی, تو وہ رپورٹ رکھی جائے گی وزیر اعظم صاحب کے سامنے, اور 2022 کے اندر یہ ہے کہ فیصلہ کیا کہ دوبارہ سینسس کروائے جائیں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ویسے جہاں تک مسائل کی بات ہے, لوگ کافی پریشانی کا شکار ہیں, لیکن اس پریشانی کے اندر اگر کسی کو صحیح معنوں میں اللہ کی طرف سے مدد کہا جائے یا پھر اللہ کی طرف سے غریبوں کے لیے وسیلہ کہا جائے, تو بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ اس وقت ان علاقوں میں کام کر رہے ہیں جن علاقوں کے اندر صحیح معنوں میں آپ کو نمائندے جو دکھائی دیں گے وہ تبھی دکھائی دیں گے جب وہاں پر نعرے لگ رہے ہوں گے, کبھی جی بھٹو کا, کبھی جی مہاجر کا, لیکن اس کے بعد کبھی کوئی منتخب نمائندہ اس حلقے کی طرف رخ نہیں کرے گا, اس حلقے کی طرف آنے کی زحمت نہیں کرے گا. قیس منصور شیخ صاحب انسان دوست شخصیت ہیں, میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ قیس بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا بتائیے گا سر, صحیح معنوں میں حکومت سے تو کوئی امید ہے نہیں, آپ جیسے لوگ ہیں وہی سب کی امیدیں سمیٹے بیٹھے ہیں اور امیدوں پر آپ لوگ پورا اتر رہے ہیں, کیا بولیں گے سر؟ جی علی بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹوڈے. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ ہم ہی نہیں کر رہے, جیسے سراج قاسم تیلی صاحب کے بارے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی, ان کے لیے ہمیں کچھ چاہیے. آج بزنس کمیونٹی کا الیکشنز بھی ہیں اور آپ کو ان کا پتہ بھی ہے کہ انہوں نے ان کی کتنی قربانیاں ہیں کراچی کے لیے. جی ہر میٹر میں وہ ہمیشہ فرنٹ پہ آ کے بولتے رہے, ہر ایک کے لیے. آج جب وہ چلے گئے ہیں تو میں نے صرف ایک گورنمنٹ آف پاکستان اور سندھ گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ بزنس کمیونٹی جو کہ یہاں سے سارا بزنس کرتی ہے, فنڈ ارینج کرتی ہے, جس سے کراچی سے پورا پاکستان چلتا ہے, صحیح, ان کے نام کوئی ایک فلائی اوور, کوئی ایک روڈ, کوئی ایک چیز ان کے نام ضروری ہونی چاہیے. اس سے کیا ہے, بزنس مینز کو بھی بوسٹ ملے گا کہ واقعی گورنمنٹ بھی ہمیں ہمارے جانے کے بعد بھی یاد رکھتی ہے. آپ دیکھ لیں کتنے پولیٹیکل لوگوں کے نام آپ کو فلائی اوورز بھی ملیں گے, کچھ ملیں گے. تو کیا پولیٹیکل لوگوں کے علاوہ اس ملک کو کوئی اور نہیں چلا رہا؟ کیا بزنس کمیونٹی نہیں چلا رہی؟ اب آپ دیکھ لیں, میں یوسف گوٹ میں کام کرتا ہوں, بارشیں آئی ہیں آپ کے سامنے, اگست میں کیا پوزیشن تھی, سب لوگوں نے بڑے بڑے سٹال لگائے, میڈیکل کیمپس لگائے, بہت کام کیا. بارش کے 5-6 دن کے بعد اب آپ کو وہاں کوئی نظر نہیں آئے گا. جی, کوئی پولیٹیشینز, کوئی ایم این اے الیکٹڈ وہاں پہ, ایم پی الیکٹڈ, کوئی نہیں آئے گا. وہاں پہ ہماری انسان دوست تنظیم نے بہت کام کیا, اسٹل ہم لوگوں نے وہاں پہ ڈیرا ڈال دیا ہوا ڈیلی. صحیح, آج ہم الحمدللہ کل ہم کنسٹرکٹ کر رہے ہیں دعا چوک, وہاں پہ دعا ہوگی, کلمہ لکھا جائے گا اور پراپر ایک فرنٹ کے اوپر جو آج تک نہیں کبھی ہوا, وہ کل سے ہماری کنسٹرکشن سٹارٹ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی بڑی اپیل کی, کیونکہ ایم این اے ان کے وہیں سے ہیں, آفتاب صاحب, اور پھر ہم نے پروونشل گورنمنٹ کو بہت اپیل کی, جیسے کہ آپ کو پتا آنریبل بلاول زرداری صاحب نے بھی ایک کمٹمنٹ کی تھی, آنریبل سی ایم صاحب نے بھی کی تھی کہ ہم سیوریج سسٹم کریں گے, روڈز بنائیں گے. آفٹر آل آپ یہ دیکھیں, یہ علاقے میں کیا پاکستانی نہیں رہتے, کیا مسلمان نہیں رہتے, کیا انسان نہیں رہتے؟ ابھی ان کی کرسمس تھی, کرسمس میں آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کسی نے وہاں پہ کسی پولیٹیشین کو انوائٹ نہیں کیا اپنے کسی ایونٹ میں. دیر آر 3 چرچز دیئر. کیوں؟ ان لوگوں کے اندر کتنا غصہ ہے کہ بھائی ہم لوگ دن رات محنت کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں فیکٹری میں کام کرتے ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, ہر طریقے سے کرتے ہیں, اور ہمارے لیے کوئی ہمارا پرسانے حال کوئی نہیں ہے. وہاں پہ ہمیں انوائٹ کیا کہ ہماری تنظیم کو الحمدللہ ہم نے ان کرسچنز کے ساتھ ان کی کرسمس میں بھی پارٹ ادا کیا, ان کو گفٹس دیے, ان کے ڈریسز دیے, بہت کام ہم نے کیا. میری اپیل ہے پروونشل گورنمنٹ سے خاص طور پہ کہ سراج صاحب کے نام پہ ضرور بنائیں, کیونکہ یہ پروونشل گورنمنٹ پی 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 ضرور لوگوں نے جنہوں نے کام کیا ہو ان کے جانے کے بعد بھی یاد رکھتی ہے. ان کے نام کچھ نہ کچھ ضرور, فلائی اوور ہو, انڈر پاس ہو, روڈ ہو, کوئی نہ کوئی ضرور ان کے نام بنانا چاہیے. اور بلاول صاحب اپنا کمٹمنٹ آنر کریں اور سی ایم صاحب اپنی کمٹمنٹ آنر کریں, اور ان لوگوں کو رہنے کے قابل ایک جگہ دے دیں. آپ دیکھیں مسجدیں وہاں پہ جی, کتنی کیچڑوں میں لوگ جاتے ہیں, اسکول وہاں پہ ڈوبے ہوئے ہیں ابھی بھی پانی میں. وہاں پہ ایک ڈسپینسری بڑی سی بنائی ہوئی تھی, اس کی بلڈنگ ٹوٹنے کے قریب آ چکی ہے. یہ کون بنائے گا؟ میں اکیلا تو نہیں اتنا فنڈ کر سکتا کہ میں ساری چیزیں بناؤں. کہاں گئے ہمارے ہیلتھ منسٹر, کہاں گئے ہمارے دوسرے منسٹرز؟ یہ سارا کام ان لوگوں کو کرنا چاہیے, خدا کی خوفی کرنی چاہیے. آپ خود دیکھیں, ہم میں سے کسی بھی نے بھی آب حیات نہیں پی ہوئی کہ انہوں نے ساری عمر زندہ رہنا ہے. اپنی زندگی میں اچھے کام کریں گے تو ہم جیسے لوگ, جیسے سراج صاحب کے لیے بول رہے ہیں, تو بہت سے لوگ اچھے کام کرنے والوں کے جانے کے بعد بھی ان کو یاد رکھیں گے. انہیں یہ چیز ضرور دینی چاہیے کہ یہ دنیا عارضی جگہ ہے, اس میں کچھ نہ کچھ کام کر کے جائیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے.
بہت افسوس ہوتا آپ کو بھی میں انوائٹ کروں گا علی بھائی, جی جی. وہاں آئے, جو ہم نے 5 روپیز روٹی والا تندور لگایا, ایجوکیشن سسٹم وہاں پہ لگایا, کلینک ہم نے لگایا ہوا ہے وہاں, ایون لیڈیز کے لیے ہم نے ابھی پارلر بھی کھول دیا کہ بھائی لیڈیز بھی صاف ستھری طریقے سے ہو کے وہاں سے جائے جس کی بھی کوئی ریکوائرمنٹ ہے. کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں, اور یہ ہم نے وداؤٹ فنڈ کام کیا ہے. تو ضرور اس کو میں یہ آپ کے تھرو اپیل ہمیشہ کرتا ہوں, آج بھی کروں گا کہ آنریبل بلاول صاحب اپنا کمٹمنٹ آنر کریں, سی ایم سندھ صاحب آنر کریں, اس ایریے کو ڈیولپ کر دیں. اور ایک ہفتے کی بات ہے, آپ دیکھیں سر جب جلسہ ہو رہا تھا قائد اعظم کے مزار پہ تو ایک ہی دن میں روڈ بن گیا تھا نا جی. تو کیا یہ ایک ویک میں یہاں کا سیوریج سسٹم اور روڈز نہیں بن سکتے یوسف کوٹ کے؟ ٹھیک ہے کیس بھائی, آپ میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا. میں ذرا بات کروں گا عمران مرزا صاحب سے. عمران بھائی جناب والا بتائیے گا سر, آپ کے پرائم منسٹر صاحب کا ایک صحیح معنوں میں ایک ویژن تھا کہ جی فلاحی ریاست بنائیں گے. فلاحی ریاست تو نہیں بنی سر, ہر علاقہ فلاحی تنظیموں کی جگہ بن گیا ہے سر. کیوں اگر سارا کام انہوں نے ہی کرنا ہے تو سب کچھ بند کر کے گھر بیٹھ جائیں سب؟ دیکھیں علی بھائی, یہ ابھی جو انہوں نے جتنے بھی مسائلوں کا ذکر کیا وہ ٹوٹلی ریلیٹڈ ہے بلدیات کے حوالے سے, بلدیہ کی جو اپنا پروونشل گورنمنٹ اور بلدیات کے حوالے سے. اچھا دیکھیں 40 کروڑ کا فنڈ تو آپ لوگوں کو بھی ملا ہے. دیکھیں سر, آپ سن تو لیجیے میری بات یہ ہے کہ چونکہ بلدیاتی نظام اس وقت ہمارے پاس ویسا سیاسی طور پہ ابھی اس وقت موجود نہیں ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پچھلے جو ہے کچھ عرصے پہلے وہ ختم ہوا ہے, لیکن اس میں بھی اس میں بھی کئی مسائل ہیں اس کے اندر. چونکہ سندھ گورنمنٹ, میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی آپ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے اس وقت جو میئر کے پاس جو اختیارات ہونا چاہیے, جیسا کہ ایک زمانے میں مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس ہوتے تھے, تو وہ اس وقت جو ہوتے تھے اس وقت کیا ہوتا تھا کہ 1 ونڈو آپریشن ہوتا تھا. ابھی کیا ہے سندھ گورنمنٹ کے اندر جو اس میں انہوں نے واٹر بورڈ الگ کر دیا ہے, انہوں نے صرف بلڈنگ کنٹرول الگ کر دیا ہے, انہوں نے کے ڈی الگ کر دیا ہے, ایم ڈی الگ کر دیا ہے, ایل ڈی الگ کر دیا ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ الگ کر دیا. اگر کوئی سائل ہوتا ہے, اگر کسی کو تکلیف ہے, اگر وہ کوئی جاتا ہے میئر کے پاس یا ایکس وائی زیڈ کسی بھی, تو وہ جی اس نے کہا اچھا اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جی بلدیاتی نمائندہ ہے یا یہ فلاں افسر ہے, یہ کرے گا, لیکن وہاں سے اس کو جواب ملتا ہے کہ جی یہ گٹر کا جو مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ فلاں جگہ جائے. اچھا وہاں پہ اگر وہ جاتا ہے اپنا وہ مسئلہ کراتے ہوئے جی روڈ کر لیں, جی روڈ کٹنگ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آتا, وہ جی آپ فلاں ڈپارٹمنٹ میں جائیں. تو اس طرح سے الجھا دیا ہے, تو یہ پیچیدگیاں پیدا کر دی گئی ہیں. اگر یہ اس طرح سے 1 ونڈو آپریشن ہو, یہ تمام جتنے بھی ادارے یکجا کر دیے جائیں, تو یہ اتنے مسئلے نہیں رہیں گے. انشاءاللہ حل کی طرف ہو سکتے ہیں. آنے والی بلدیاتی الیکشن ہو جاتے اور یہ سسٹم ہمیں مل جاتا ہے صحیح, تو بہت بہتر ہوگا کراچی کے لیے. اچھا, لیکن اگر آپ لوگوں کو مل جائے تو بہتر ہوگا, کسی اور کسی کو بھی مل جائے. اچھا کسی کو بھی مل جائے. پہلے بھی آپ کے اتحادیوں کے پاس تھا نا سر, کچھ نہ کچھ تو کرتے سر. دیکھیں اتحادیوں کے پاس تھا, تو میں آپ سے یہی تو بتا رہا ہوں کہ ان کو بھی یہ سسٹم نہیں ملا جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. تو آپ لوگ کیسے کریں گے کام سر؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ جی لیجسلیشن ہونا چاہیے. سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تمام ادارے جو ہے اپنا یہ ایک کریں. سندھ گورنمنٹ سنے گی آپ کی؟ دیکھیں 18ویں ترمیم آپ کو پتہ ہے ایک رکاوٹ بھی ہے. حالانکہ دیکھیں سندھ میں کراچی انہی کا شہر ہے نا, پیپلز پارٹی یہاں پہ رولنگ کر رہی ہے, کراچی بھی سندھ کا ہی حصہ ہے. کراچی میں رہنے والے لوگ بھی جو ہے وہ سندھ کے ہی واسی ہیں نا, تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جی اس طریقے سے جو آپ کے ایم این ایز نے بنا کے دیے تھے سر, جس کے اوپر 40 کروڑ روپے نظر اللہ نیاز حسین ملے سر. دیکھیں جی وہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں جو ایم این ایز کو جو فنڈ دیے گئے ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اچھا کہاں ہو رہا ہے سر؟ جی کسی کراچی شہر میں ہی ہو رہا ہے. جو پریورٹی ہوتی ہے یوسف کوٹ سے بھی آپ کے ایم این اے ہیں, میرے حلقے سے بھی آپ کے ایم این اے ہیں, میرے برابر والے اور اس طرف والے دونوں حلقوں سے آپ کے ایم این اے, تینوں حلقوں میں کام نہیں ہو رہا سر. دیکھیں وہاں پہ اگر یوسف گوٹ کے اندر ایم این اے فنڈ, اگر کوئی ایم این اے کے فنڈ کے حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہوگا تو وہاں پہ ہو رہا ہوگا. لیکن فنڈ کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یوسف گوٹ میں الیکشن کے بعد کوئی منڈلایا نہیں ہے وہاں پہ. یوسف گوٹ بہرحال مجھے خیر اس کا اس وقت نہیں, لیکن اگر ایکچوئل پوزیشن تو اس وقت پتہ چلے گی جب میں وہاں پہ جا کے دیکھوں گا جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں. اچھا, لیکن کہنے میں مقصد ہے کہ اگر فنڈ کی ایک لمٹ ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے پرائرٹیز ہوتی ہیں, جہاں پہ اگر ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا جاتا ہے, وہاں پہ ضرورت ہوگی تو بالکل ہم. سر یوسف گوٹ میں ضرورت نہیں ہوگی, ایک گوٹ کے اندر ضرورت نہیں ہوگی فنڈ کی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ دیکھیں بیسیکلی یہ جو جتنے مسائل بتا رہے ہیں ٹوٹلی سندھ گورنمنٹ کی ڈومین ہے. مطلب فیڈرل گورنمنٹ کے ایک عمل دخل ہوتا ہے ایم این ایس کا, لیکن وہ ایک حد تک ہوتا ہے کہ اس سے ایسا نہیں ہے کہ ایک حد لمٹ ہوگی نا. چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کیس منصور شیخ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور میرے دونوں مہمانان بھی اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں. اسی پر مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد. پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. راجہ صاحب میں چاہوں گا اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح معنوں میں ایک منصوبہ بنا کے دیا جائے گا, ایم این ایز ایم پی ایس اپنے حلقوں میں کام نہیں کر سکتے. متعدد بار وہ بھی ذکر کر چکے ہیں, میں بھی کر چکا ہوں. سر کام تو کہیں بھی نہیں ہو رہا, اس پہ کیا قانون لاگو ہوتا ہے سر؟ دیکھیں میں پھر ایک چیز واضح کرتا جاؤں جی کہ آپ دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیں. ٹھیک ہے, یہ جو لوگ الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں گئے,
ان کو آپ الگ کر دیں. یہ جتنا بھی کام نیچے جو لوکل ایریاز کے اندر ہونا ہے یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کا کام صرف لیجسلیشن. آپ نے ایز پر کانسٹیٹیوشن چلنا ہے جی جی, یا اپنی مرضی سے چلنا ہے, پہلے تو یہ آپ کلیئر کر لیں. سر پہلی بات تو یہ کہ جو پاکستان میں جس چیز کو منجن بیچا جاتا ہے نا وہ ہے جمہوریت, اور جمہوریت کہا جاتا ہے جمہور کی منشا کو. یہ چیز, یا جمہور کی منشا کو فالو کون کرتا ہے؟ جی جی بالکل. آپ نے انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, ان کا کام یہ دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیں. اگر میں ایجوکیشن کا ورڈ یوز نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, اویئرنیس کا ورڈ یوز کر رہا ہوں, کیونکہ ایجوکیشن چھوٹے بچوں کے, پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ دونوں چیزوں کو آپ الگ الگ کر دیں. ان لوگوں کا کام ہی نہیں ہے پیسے نیچے لا کے لگانا, ان کا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے آرٹیکل 140A کے تحت ڈیوولوشن آف پاور کرنی ہے. لوکل باڈی سسٹم اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے, صحیح, وہ اس لیے, اور اس کے لیے سینسس بہت ضروری ہے, صحیح ہو. ٹھیک ہے. اور جو بات میں نے پہلے بھی آپ کو ریپیٹ کر دی کہ آبادی جو ہے نیچر نے پاور کو شفٹ کر دیا ہے. پہلے جو ہمارے گاؤں دیہات میں لوگ ہوتے تھے ان کو FIR کے ذریعے پریس کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. ان کو پٹواری کے ذریعے ان کی زمین دبا کے ان کو پریس کیا جاتا تھا. صحیح. وہ نیچرلی آبادی جو ہے وہ شفٹ ہو چکی ہے شہروں میں. ٹھیک ہے. ابھی 60-40 کا ریشیو ہے. اگر یہ صحیح طریقے سے آبادی کو آپ ان کا سینسس مردم شماری صحیح کر دیں تو آپ کے پورے ملک میں جو سیٹیں ہوں گی آپ کی اسمبلیوں کی وہ زیادہ شہروں میں ہوں گی, اور شہر میں آپ کسی کے اوپر FIR نہیں کٹوا سکتے. صحیح. ابھی بریک میں ہم بات کر رہے تھے کہ FIR کے حوالے سے دیکھیں اس کے پھر کنسیکوینسز ہیں. اگر آپ کسی کے اوپر میلیشیس اس طریقے سے FIR کٹوائیں گے تو وہ میلیشیس پروسیکیوشن میں جائے گا. یہاں اویئرنیس ہے. صحیح. تو اس چیز کو روکنے کے لیے یہ 2017 کا جو سینسس ہوا, مردم شماری ہوئی, آپ خود دیکھیں, ہم بھی ظاہر ہے اس شہر میں رہتے ہیں, 1,60,00,000 آپ نے آبادی یہاں کی لکھ دی کہ کراچی کی آبادی جو ہے وہ اتنی ہے. اچھا. کم سے کم 3 کروڑ پلس یہاں کی آبادی ہے. اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے اس کی مردم شماری کر لیتے, پھر اس کے بعد ڈی لیمیٹیشن جو ہے وہ آپ صحیح طریقے سے کر دیں پورے پاکستان میں, میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا, تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ آپ کی اسمبلیوں کے اندر جو الیکٹ ہو کے لوگ جائیں گے وہ سارے شہروں میں سے, جو کہ تو سر فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا نا, پارٹی قیادت کو ہوگا ہی نہیں فائدہ, تو فائدہ یہی تو چیز ہے. اسی چیز کو ختم کر. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ نے پیرالل لے کے چلنی, لوکل باڈی سسٹم. ٹھیک ہے. وہ آپ کو لیڈرز دیں گے, وہاں سے نرسری ہے, وہاں سے لیڈر تیار ہو کے آئیں گے. اگر آپ 2 اشرے 4 سال کے یہ کروا دیتے ہیں تو آپ کو میں انشور کرتا ہوں 8 سال بعد یہ جتنے بھی پولیٹیشین ہیں یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت ٹف ٹائم ملے گا, پولیٹکس میں بھی بہت ٹف ٹائم, کمپیٹنٹ لوگ آئیں گے. چلیں ٹھیک ہے. کیس منصور شیخ صاحب میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہے. کیس بھائی, جناب والا سر شہر کا ذکر ہو رہا ہے, سر سینسس کے اوپر کافی جو ہے وہ آواز اٹھ رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں گنا ہی نہیں گیا. بڑا بدنصیب شہر ہے سر, نہ پانی ملتا ہے, نہ بجلی ملتی ہے, نہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے, نہ گاؤں دیہات میں جا کے گوٹھوں کے اندر جا کے کوئی عوام کے آنسو پہنچتا ہے. سمجھ نہیں آتا سر یہ شہر کیا ہے. کہ سر ماشاءاللہ پی ٹی اے گورنمنٹ جو آئی ہوئی ہے, ان کی ٹوٹل سندھ میں میجورٹی کراچی سے ہی ہے, MNAs کی بھی, MPs کی بھی. کیا یہ کس حلقے سے اگر نہیں بھی الیکٹ ہوئے تو کیا وہ پاکستان کا ایریا نہیں ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کتنا کام کرائی رہی ہے نا, جیسے بھی بسز آ رہی ہیں اس میں بھی انہوں نے بھیجی ہیں چیزیں, تو یہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں کام کر رہی ہے. جب فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے تو انہی کے MNA MPs اگر چلے جائیں CM صاحب سے ملنا ہے کہ جی یہ ایریاز میں ڈیولپمنٹ آپ کریں, یہ کنٹرول کریں. آپ دیکھیں 3-4 ایریاز تھے, اورنگی, سرجانی ٹاؤن, سمو گوٹ, یوسف گوٹ, ابراہیم حیدری, یہ ایریاز بارشوں میں بہت افیکٹ ہوئے. لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے, تباہ و برباد ہو گئے, پانی آ گیا, فرنیچر ڈوب گیا, الیکٹرانکس. یہ غریب لوگ 3-3, 4-4 سال کی قسطوں پہ فرنیچر لیتے ہیں, الیکٹرانک لیتے ہیں. کسی نے قسطیں تو نہیں معاف کی, اور جو قسطوں پہ انہیں دیتے ہیں وہ بھی غریب ہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا, گھر بھی ان کے نکل گئے, کرایہ داروں نے ان کو نکال دیا, باقی کرونا نے کام پورا کر دیا. تو کیا ان کا حق نہیں بنتا؟ عالمگیر خان صاحب کو آپ دیکھ لیں, چلیں وہ اس حلقے کے نہیں تھے لیکن CM ہاؤس میں بڑا پروٹیسٹ کرتے تھے وہ. کیا یہ ان چیزوں کے لیے نہیں گورنمنٹ سے مل سکتے؟ کیا یہ 6 مہینے 1 سال کے لیے صلح کر کے نہیں چلا سکتے؟ آپ دیکھیں نا سر, ابھی جنگ ہو رہی تھی ارمینیا کی اور آذربائیجان کی. ہماری گورنمنٹ کہہ رہی تھی آپ صلح کریں, صلح کریں. بھائی اپنے گھر میں آپس میں صلح کر لیں پہلے آپ. اب صلح کر کے کراچی کا حال چینج کیا جا سکتا ہے, کون کہتا نہیں کیا جا سکتا سر؟ صحیح. سارے ایفیشینٹ ینگ MNAs MPs ماشاءاللہ PTI کے ہیں. کیا یہ جہانگیر خان جو انہی کے ہی ہیں ان کی طرح پروٹیسٹ نہیں کر سکتے کہ جی سندھ گورنمنٹ اگر کہتے ہیں کہ جی وہ ہے آئیں
بات کریں, آپ کو پتا چل جائے گا. آپ کے بھی ایم پی ایز ہیں, ان کے بھی حلقے ہیں, آپ کے ایم این ایز ہیں, ان کے بھی حلقے ہیں. کام کریں سر, یوسف گوڈ میں بھی انسان رہتے ہیں, اورنگی میں بھی انسان رہتے ہیں, سمو گوڈ میں بھی رہتے ہیں. آپ ان غریبوں کو دیکھیں سر جو 500 400 کی دیہڑیاں لگاتے تھے اس وقت, ان کے گھر ٹوٹ گئے, کس طریقے سے ان لوگوں نے بیچاروں نے کیا ہوگا, بغیر نوکری کے, بغیر کام کے, بغیر راشن کے اور بغیر چھت کے. کیا زندگی کیا انسانوں کی ان علاقوں میں. یہ کیسے ایک سیاستدان سو سکتا ہے, اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے, اس کے علاقے کے لوگ بھوکے ہوں, بغیر چھت کے ہوں, بغیر کپڑے کے ہوں, سردی آ رہی ہے, تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کچھ. خدا کا خوف کریں, آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہے, چھوڑ دیں 6 مہینے کے لیے لڑائی جھگڑا. سر ابھی 2023 تک آپ ہیں, چھوڑ دیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حکومت انشاءاللہ قائم رکھے اللہ تعالیٰ, اور رہے گی, ساری گورنمنٹ رہیں گی. سارے پولیٹیشینز کو اللہ صحت لمبی عمر دے, انسانیت کے کام کر دیں. لوگوں کو ان کی ابھی ضرورت ہے. جب لوگ ہی نہیں ہوں گے تو یہ کہاں الیکٹ ہوں گے سر؟ جب لوگوں کے پاس زندہ رہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں, نہ بجلی کا بل دینے کے لیے, نہ پیٹرول ڈالنے کے لیے, گھر کے لیے. رحم کر لیں سر, رحم کر لیں. بڑی تکلیف میں ہے قوم, اور زیادہ خرچہ نہیں ہے سر. تھوڑی سی ذمہ داری کر لیں سر, تھوڑی سی ذمہ داری. 1 ماہ دے دیں اپنے حلقے کو, خدا کی قسم ان کا حلقہ بن جائے گا. وہ لوگ یاد کریں گے, دوبارہ انہی لوگوں کو الیکٹ کیا جائے گا, دوبارہ یہی آئیں گے. سر باتوں سے کچھ چیزیں نہیں, ہم سوئمنگ سیکھ سکتے ہیں, ہمیں پانی میں چھلانگ مارنی پڑتی ہے. تو یہ باتوں سے ہی اگر ہلکے بنا رہے ہیں تو بہت بری بات ہے سر. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. انسان دوست سماجی رہنما قیس منصور شیخ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. عمران مرزا صاحب, میں چاہوں گا ان کی بات پہ تھوڑا سا کامنٹ کر دیں. سر صحیح معنوں میں وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ اگر لوگ ہی نہیں ہوں گے تو حکمرانی کس پہ ہوگی سر؟ جی علی بھائی, بالکل قیس صاحب نے بالکل درست بات کہی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے جو ایم پی ایز ہیں جو سندھ اسمبلی کے اندر, وہ گائے بگائے اس کے لیے پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, اور اسمبلی کے اندر کاموں کے حوالے سے آواز بھی اٹھاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ لیکن پھر وہی میں نے کہا کہ اصل جو انہوں نے کرنا ہے وہ تو وہی ہیں جو اپنا سینٹ گورنمنٹ کے حوالے سے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اچھا پھر ہماری جو ایم این ایز کی آپ نے جہاں تک بات کری, تو وہ اگر 10 پی سی بنا کے اگر بھیجتے ہیں تو ایک فنڈ ہوتا ہے لمیٹڈ, اس کے مطابق وہ 2 پی سی اپروو اس میں سے ہوتی ہیں. اب وہ بھی پرائیویٹ کے ادارے کا کام ہوتا ہے کہ کون سی اپروو کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا یہ ہے, تھوڑے سے مسائل ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی ابھی میں سجیشن دے رہا تھا آپ کے پروگرام کے توسل سے, کہ یہ تمام ادارے اگر یکجا کر دی جائیں تو انشاءاللہ یہ بہت یہ تدارک ہو سکتا ہے, ان تمام چیزوں پہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے. لیکن سر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مسئلے مسائل خود کھڑے کر رہے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں وہ کریں گے, وہ کہتا ہے وہ کریں گے. کون کرے گا سر؟ دیکھیں میں فلاحی تنظیموں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. دیکھیں علی بھائی, ابھی آپ نے جو میں نے بات کی آپ نے خود اس کی تائید کر دی. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک عام جو سائل ہے جس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو نہیں پتا. اب وہ کہتا ہے کہ جی میں نے گٹر کھلوانی ہے, تو کہنے کا مقصد ہے کہ گٹر کھلانے والا ڈپارٹمنٹ ڈالا کیا. وہ اگلا کہتا ہے جی ہم تو روڈ بنانے والے, ہم گٹر کھولنے والے نہیں, آپ واٹر بورڈ میں جائے. وہ تو جی کچرا اٹھانے والا ہے. سر یہ حکومتوں کا کب سے اختیار ہو گیا گٹر کھولنا یا روڈ بنانا؟ سر اگر صحیح معنوں میں میں کراچی والا ہوں سر, اگر میں 70% ٹیکس وفاق کو دے رہا ہوں اور 95% جو ہے وہ سندھ کو دے رہا ہوں, تو میں جا کے کس سے سوال کروں سر؟ 70% آپ بھی کھا رہے ہیں, 95% وہ بھی کھا رہے ہیں, دونوں برابر کے حصے دار ہیں. علی بھائی میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں, یہ جو آپ کی شکایت ہے یہ ہماری بھی شکایت ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ اس طرح سے مسائل جو ہیں یہ مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں, جبکہ مسائلوں کو آپ جو ہے ختم کرنا, مطلب مسائلوں کا حل ہوتا ہے, لیکن اس میں مسائلوں کا حل نہیں بلکہ اور مسائل میں گری ہوئی عوام ہے, اوپر سے 1100 ارب روپے کا لالی پاپ دے کے چلے جائیں تو یہ مذاق ہے نا. نہیں سر, 1100 ارب روپے کا لالی پاپ نہیں ہے, اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کو بہت ساری چیزیں دکھیں گی. کرائیٹیریا کیا ہے اس کا, کیا پالیسی کیا ہے, کس چیز کے تحت 1100 ارب روپے دیں گے؟ یہ جتنے بھی جو ہمارے جو میگا پروجیکٹس ہیں کراچی کے حوالے سے, جو کراچی کے شہریوں کو جو ضرورت ہے اس کے حوالے سے. اب جیسے تو میں نے آپ کو بولا کہ ابھی یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے, جس طرح سے ابھی یہ ملی جو ایکسپریس وے بن رہا ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے. پھر اپنا سرکولر ریلوے جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. اس پہ 27 ارب روپے آپ نے دیے ہیں؟ جی یہ فیڈرل گورنمنٹ نے دیے سر. اچھا, فیڈرل گورنمنٹ کے منصوبے کا افتتاح بلاول صاحب کر رہے ہیں, تعجب کی بات نہیں ہے؟ بالکل بلاول صاحب کو نہیں, ایکچولی تو سی ایم صاحب کو کرنا چاہیے تھا اچھا اگر دیکھا جائے تو, لیکن اگر وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ہمیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے اگر وفاق کے منصوبوں کا افتتاح بلاول صاحب کر رہے ہیں. تو وفاق نے پیسے دیے, ایک ڈومین بنتا ہے, سندھ گورنمنٹ کو دیے, سندھ گورنمنٹ نے وہ کام کروانا ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ اس پہ. صاحب میں جاؤں گا کامنٹ کرنا ذرا اس کے اوپر. دیکھیں جی, لوگوں کو آپ امداد نہ دیں, امداد کوئی نہیں مانگتا, لوگوں کو ان کا اختیار دیں. اچھا, یہ پرمنٹ, یہ چیز پرمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ اس چیز کو کانسٹیٹیوشن نے گارنٹی کیا ہوا ہے. آپ ان کو ان کے اختیارات دے دیں, وہ سب کچھ ٹھیک کر لیں گے. یہ انہوں نے خود کرنا ہے. آپ نے صرف ڈیولیوشن آف پاور کرنی ہے. سینسس ٹھیک کریں, ڈی لیمیٹیشن جو ہے اس کو ٹھیک کریں, پورے ملک میں کریں. میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, صحیح طریقے سے یہ 2 چیزیں صرف آپ ٹھیک کر دیں. آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کو لاگو کر دیں,
ڈیلیمیٹیشن کر دیں, سینسس ٹھیک کر دیں. سارے ملک میں دیکھیں کس طریقے سے تبدیلی آتی ہے, اور یہ چیز یہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے, کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. کیوں کہ یہ رہیں گے ہی نہیں اس کے بعد. اچھا, آپ کے جب 8 سال بعد جو میں بات کر رہا ہوں 1.25 لاکھ بلدیاتی نمائندے جو آپ کے الیکٹ ہوتے ہیں, اور 2 اشرے اگر آپ 4 سال کے چلاتے ہیں, 2.5 لاکھ لوگوں میں سے 2000 اگر لوگ آپ کے نیشنل اور پروونشل اسمبلی میں 8 سال بعد آگے, تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کو کتنا ٹف ٹائم ملے گا. کیا یہ وہ الیکشن جیت سکیں گے جو گراس روٹ لیول سے جینون نمائندے, لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو, کام کرنے والے لوگ اور گراس روٹ لیول پہ ایکسپیرینسڈ لوگ جب ان کے سامنے آگے کھڑے ہوں گے, آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں گے, تو کیا ان کے لیے یہ چیز, یہ ہمارے ملک میں موروثیت جب تک ختم نہیں ہوتی, یہ موروثیت تبھی قدرت نے ختم کر دی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب, ماہر قانون, اور عمران مرزا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود تھے, جبکہ قیس منصور شیخ صاحب سماجی رہنما نے مجھے جوائن کیا. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانان کا. آگے آنے والے وقتوں میں مسائل جوں کے تو ہیں, بہت بات ہو گئی سیاست کے اوپر, بہت بات ہو گئی اسمبلی میں کون استعفیٰ دے رہا ہے, کون مذاق کر رہا ہے, کون حکومت چلا رہا ہے اور کون اسی معاملے میں مذاق کر رہا ہے. یہ باتیں بہت ہو گئی, اب مسائل کے اوپر تھوڑی سی توجہ دے دیں. خدارا اپوزیشن اور حکومتی اراکین ایک ساتھ بیٹھ کر اگر کوئی حل نکال لیں تو شاید عوام اپنے آنسو پوچھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.